आदाब, मैं हूं पारोश और आप देख रहे हैं हम सब विद वजाहत मसूद। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। पाकिस्तान में ये कल्चर है कि लोग अपने घरों में डोमेस्टिक हेल्प के तौर पर बच्चों को रखते हैं। फिर अक्सर व बेशतर हम ऐसी खबरें भी देखते हैं जिस पे हाइप भी जनरेट होती है, वो ये कि बच्चे के साथ जुल्म कर दिया गया, किसी जिस घर में वो था उस बंदे की वाइफ ने बच्चे को मारा, बच्ची को मारा, फिर मारने के बाद उसे हॉस्पिटल नहीं लेके गए, अगर उसे चोटें लगी हैं तो वो रिकवर नहीं हो पाती, फिर वो लोगों की नज़रों में आते हैं और फिर हाइप जनरेट होती है, फिर कहानी ऐसे ही ख़त्म हो जाती है एक दो दिन के अंदर। हाल ही में अभी हमारे पास एक और केस आया है, गालिबन जज साहब हैं और उनका नाम जो है वो आसिफ साहब है, आसिम हफीज साहब है जी। मुझे आप ये बताइए, पहली बात तो इसमें ये क्लियर करने की ज़रूरत है कि ये जो आम तासुर है पाकिस्तानियों के जहनों के अंदर कि ये जो वकील होते हैं और ये जो जजेस होते हैं ये कुछ भी कर लें, इनका क्राइम जो है वो खुल के सारी दुनिया के सामने चाहे क्यों ना आ जाए, फिर भी इन्हें जो है वो सज़ा वगैरह नहीं हो सकती। फंडामेंटल लाइन तो ये है ना कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ है नहीं। तो इनमें से जो लीगल फैटर्निटी है, जो वकला हैं, उसके बारे में एक ख़ास बात ज़हन में रखने की है कि डॉक्टर्स के लिए या इंजीनियर्स के लिए, भले हमें मालूम है हमारे मुल्क में डॉक्टर्स और इंजीनियर्स की बड़ी तादाद जो है वो समाजी तौर पे ज़हनी तौर पे क़दामत पसंद है जी, ऐसा ही है, टू बी पोलाइट, दुरुस्त। लेकिन ये जो वकील का मामला है ना, इनका ये है कि इनका तो कोई मेहनत नहीं है। बीए किया, अगर बच्चा जो है वो कुछ और नहीं कर सकता तो एलएलबी में पहुंच जाता है जी। सैकड़ों हज़ारों लॉ कॉलेजेस मौजूद हैं, डिग्रियां मिल जाती हैं, ब्रीफलेस लॉयर होते हैं। और देखिए, एक ज़ाती तजुर्बा आपसे अर्ज़ करता हूँ। मैं सहाफ़त पढ़ाता था, पढ़ाना तो खैर मैंने किया था, मैं तो खुद तालिब इल्म हूँ, बारसूरत जो रस्मी शक्ल थी। जी जी, आई अंडरस्टैंड। अच्छा, आप उसमें बच्चे आते हैं तो उनका एक एप्टीट्यूड टेस्ट मामूली, वो ज़रा 2-4 मिनट का उनसे बात की जाती है। जी जी। मैं पूछता था, बेटा आप मीडिया में क्यों आना चाहते हैं जी, आप सहाफ़ी क्यों बनना चाहते हैं? इनवेरिएबली एक ही जवाब मिलता था, सर मीडिया इज पावर। मैं समझता था कि इन्होंने कोई किसी बड़े सहाफ़ी को पढ़ लिया है और ये मुआशरे में, ख़ास तौर पे एक जमहूरी मुआशरे में, ये जो सिविक वाच डॉग है जी जी, मीडिया की शक्ल में, ये उसकी जिम्मेदारी के बारे में कॉन्टेक्स्ट में पावर कह रहे हैं, पावर कह रहे हैं। नहीं, हमारे मुल्क में ब्रोकरेट हो, पुलिस वाला हो, वकील हो जी, फौजी हो, ये दिमाग के कहीं पिछले हिस्से में बादशाहत की बदबू अभी गई नहीं। मैं चाह रहा था कि कोई पोलाइट वर्ड इसके लिए इस्तेमाल किया जाए, ऑर्डर। ओके। मसलन एक साहब सुपरिंटेंडेंट हैं दफ्तर के जी, तो पता वो क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं रिटायरमेंट के बाद? मेरे दौर में जी, वो भी बादशाह थे। वकील जो है उन्हें मालूम है, और ख़ास तौर पे ये रुझान जो है, ये अदलिया की बहाली की जो साजिश नुमा तहरीक, जी जी, लेट्स बी क्लियर, इस मुल्क में तहरीक इस मुल्क के लोगों ने सिर्फ एक ही चलाई है, मगरबी पाकिस्तान में रहने वालों ने। उस तहरीक का नाम MRD की मूवमेंट। बाकी जितनी तहरीकें हैं उनके पीछे कोई और ही एजेंडा रहा है, कोई और ही एजेंडा रहा है, कोई और ही साजिश रहा है, और इसीलिए MRD की मूवमेंट नाकाम भी हुई, क्योंकि वो अवाम ने चलाई थी। तो ये इन लोगों को इस बात का एहसास है
کہ یہ سوسائٹی میں ایک ایسا رسوخ رکھتے ہیں جو قانون کی کتاب میں نہیں لکھا. اور اس وقت ہمارے ملک میں پولیس، سروس مین یعنی آرمڈ فورسز سے تعلق رکھنے والے لوگ، جج صاحبان، اب ذرا بروکریٹ کا اختیار ذرا کم ہوا ہے، لیکن ابھی بھی اتنا ہی ہے، عام شہری سے بہت بلند ہے. اور یہ جج لوگ، ان کا یہ خیال ہے کہ دے کین گیٹ اوے ود اینی تھنگ. ایک دوسری بات، ہمارے ملک میں قوانین موجود ہیں کہ کس عمر کا بچہ جو ہے وہ کس طرح کی ملازمت کر سکتا ہے. ایسا ہی ہے، میں نے آج ہی پڑھا. 18 سال کی عمر تک کا بچہ تو لیگلی مائنر ہے جی، لیکن اگر آپ نے اس سے ڈومیسٹک کام کروانا ہے تو 15 سے 18 سال کا بچہ اپنی پڑھائی کے ساتھ کوئی چھوٹے موٹے کام کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. پھر ان گھروں میں آتی ہیں اللہ کے فضل سے ہماری بہنیں بیاہ کے، اور وہ پورا پروسیس جو ہے اس پہ میں سوال اٹھاتے ہوئے اس لیے گھبراتا ہوں کہ ہمارے لوگ سمجھتے ہیں، خود کو سینسیٹیو سمجھتے ہیں، حالانکہ سینسیٹیو انہیں کسی اور معنی میں ہونا چاہیے. جن معنی میں وہ بچے کہتے تھے نا میڈیا پاور ہے، ان لوگوں کی سینسیٹیوٹی بھی اسی طرح سے اس کو یہ حساسیت یا سینسیٹیوٹی نہیں ہے، ان کو خارش ہے. جہاں ان کے اختیار پہ، جہاں ان کی جو لاقانونیت ہے یا جہاں ان کی کم علمی ہے اس پہ ہاتھ پڑتا ہے یا اس پہ انگلی رکھی جاتی ہے، تو یہ تڑپ کے کہتے ہیں کہ ہماری دل آزاری ہوئی ہے. ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے گھروں میں کیا ماحول ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک گھر میں ملازم بچے یا بچی پہ تشدد ہو رہا ہو اور اس گھر میں تشدد کا، ڈومیسٹک وائلنس کا کلچر موجود نہ ہو. میں یہ دعوے سے کہتا ہوں. بالکل، کیونکہ ایسی چیزیں 6 برس کی بچی اور 6 برس کا بچہ اپنے ماں باپ کو اٹھ کے کہہ سکتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ان کو نہیں پتا کہ یہ تشدد جو ہے یہ ہمارے بچوں میں اتر جائے گا، اور ان کے بچے عادی ہیں اس گھر کے رہنے والے اس تشدد کے عادی ہیں. کائنڈلی ڈو ناٹ کنسیڈر. 2010 تھا جب لاہور کے ایک وکیل نے گھر میں کام کرنے والی ایک بچی کو قتل کر دیا تھا. شازیہ اس کا نام تھا، مجھے یاد ہے میں نے کالم لکھا تھا. کالم لکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ یہاں قانون بنانے سے کچھ نہیں ہوتا، وہاں کالم کیا کرے گا. اسلام آباد میں اس سے پہلے ایک جج صاحب یہ حرکت فرما چکے ہیں. ابھی یہ جو عاصم حفیظ صاحب ہیں، آج انہوں نے بچی کے والدین سے معافی مانگنے کی کوشش کی ہے اور یہ کہا ہے کہ میں علاج بھی کروا دیتا ہوں. You are responsible for this. It is a crime. لیکن یہ میں آپ سے عرض کیے دوں کہ یہ آ جائیں گے باہر اللہ کے فضل سے. بے فکر رہیے. یہ تو ایسے ہی ہے. دیکھیے تشدد ہوتا کیا ہے. جی پاروش بی بی، تشدد کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ قانون، اصول اور دلیل سے ہٹ کے قوت کے استعمال کر کے، دھمکی دے کے، لالچ دے کے، بلیک میل کر کے، زور آوری کر کے اپنی بات منوانا، اپنا مفاد حاصل کرنا جو ناجائز ہے، یہ ہے تشدد. اس کے لیے مکہ مارنا، تھپڑ مارنا یہ ضروری نہیں ہے. تو جو سوسائٹی تشدد کی بدترین شکل کو کس لیول پہ قبول کرتی ہے کہ وہاں کے وائس چانسلرز، وہاں کے اعلیٰ ترین عدالتوں کے اعلیٰ ترین عدالتیں کہہ رہا ہوں، یہ ماتحت عدلیہ کی بات نہیں کر رہا، یہ جج صاحب کی بات نہیں کر رہا، اعلیٰ ترین عدالتوں کے جج جو ممکنہ طور پہ بدترین تشدد ہو سکتا ہے وہ کیا ہے، اس کی انٹینسٹی دیکھی جائے گی اور اس کی رینج دیکھی جائے گی. اسے کہتے ہیں آمریت. آمریت
ایک شخص کا قوت کے زور پہ پوری مکمل قوم کو استحصال ہے، پوری قوم کو تشدد کا نشانہ بنانا ہے. اور یہ لوگ اور یہ ان میں ہمارے صحافی 75 برس اس ملک کو ہوئے ہیں. 33 برس اس ملک میں جو ہے وہ نیکٹ ڈکٹیٹرشپ رہی. یہ لوگ جو ہے یہ اپنے قلم سے، یہ اپنے فیصلوں سے، یہ اپنے تعاون سے، یہ اپنے کولیبوریشن سے اس تشدد کی حمایت کرتے رہے، اس سے فائدے اٹھاتے رہے. باقی کے وقت میں جو ہوتا رہا ہے ابھی میں اس کی طرف اشارہ نہیں کر رہا. تو سوسائٹی جو ہے پورے کی پوری وہ ناجائز اختیار اور طاقت کے استعمال پہ کھڑی ہے. یہاں پہ نجی جیلیں موجود ہیں. We had an episode on this. پاکستان میں نے پہلے بھی ایک دفعہ عرض کیا تھا کہ کنونشن اگینسٹ ٹارچر کا سگنیچری ہے، ریٹیفائی کر چکا ہے. کون سا تھانہ ہے جہاں پہ تشدد نہیں ہوتا؟ جہاں ہم بیٹھے ہیں نا، بیٹھ کے یہ بات کر رہے ہیں، یہاں سے کوئی 200 گز کے فاصلے پہ تھانہ شادمان ہے. تھانہ شادمان کے ساتھ ڈی ایس پی کا دفتر ہے. جی وہ اتفاق سے ایک ایسا دوست وہاں ڈی ایس پی آ گیا جو شاعر بھی تھا، تہذیب یافتہ گھرانے سے تعلق رکھتا تھا. میں اس سے کہتا تھا یار مجھے سائیڈ والے دروازے سے، جب بھی میں کبھی تمہارے دفتر آؤں 2-4 دفعہ ہی گیا، میں سائیڈ والے دروازے سے اندر داخل ہونا چاہتا ہوں. میں یہ نہیں چاہتا کہ میں تھانے سے داخل ہوں اور وہاں پہ کسی پہ تشدد ہو رہا ہو. جس ملک میں ایک تو ابھی مر گیا نا، مرنے والے کا نام کیا لوں، لاہور میں ہوتا تھا، یعنی وہ بندہ CCPO لاہور تھا اور اس کی گفتگو اس قدر بیہودہ، غیر قانونی، انسینسٹیو تھی کہ اس کو 10 منٹ برداشت کرنا مشکل تھا. جس ملک میں راؤ انوار کھلے عام پھر رہا ہے اور راؤ انوار کے ظلم پہ جو اس نے کراچی کے شہریوں پہ کیا، ایک آرٹ کا نمونہ بنانے والی عدیلہ سلمان کے جو انسٹالیشن تھی اسے تباہ کرنے کے لیے لوگ آئے ہیں. ان کی تصویریں موجود ہیں، CCTV کیمرہ نے دیکھا ہے. راؤ انوار موجود ہے اس ملک میں، وہ پولیس آفیسر موجود ہیں. ان کا منی ٹریل کوئی نہیں مانگتا، ان سے کوئی نہیں پوچھتا کہ صاحب آپ سب انسپیکٹر بھرتی ہوئے تھے، یہ 8 کنال کی کوٹھی آپ نے ماڈل ٹاؤن لاہور میں کہاں سے لی ہے؟ یہ تشدد کی شکلیں ہیں. یہ تشدد ہمارے گھر کے اندر پایا جاتا ہے، ایسے ہی ہے. ڈومیسٹک وائلنس. میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ جس گھر میں ملازم بچے یا بچی، وقت بچے اور بچی کو ملازم رکھنا غیر قانونی، وہ تو علیحدہ ڈبیٹ، جس اس پہ تشدد ہوتا ہو اس گھر میں ڈومیسٹک وائلنس نہیں ہوتا. اس گھر میں اب خود اپنے بچوں کو پیٹا نہیں جاتا. کون سا مدرسہ ہے اس ملک میں جہاں تشدد نہیں ہوتا؟ ایلیٹ کے بچوں کے سکول چھوڑ کے جو پبلک سکول ہیں، کون سا سکول ہے جہاں پہ تشدد نہیں ہوتا؟ اس استاد کی گرفتاری ہونی چاہیے نا. بالکل. تو تشدد ہے نا، انلیس کہ اس سے کوئی تشدد کا کوئی ایسا نتیجہ برآمد ہو جائے اور بچے کے ماں باپ یا لواحقین اس قابل ہوں کہ تھانے میں اس پہ FIR درج کروا دیں. اس کے بعد ہی ہمیں پتہ ہے کیا ہوگا. کچھ نہیں ہوگا. بڑی بڑی پگڑیوں والے، داڑھیوں والے، بڑی بڑی مونچھوں والے آڑتی ٹائپ کے لوگ جو مارکیٹ کمیٹی کے کچھ ہوتے ہیں، جسے ہماری زبان میں سفید پوش کہا جاتا ہے. یہ انگریز کے وقت میں سفید پوش کا لفظ مخبر کے لیے استعمال ہوتا تھا. اب یہ سفید پوش عزت دار کو کہتے ہیں. وہ جمع ہو کے آ جائیں گے اور چھوڑیں جی یہ ہے وہ ہے، قانون کا عمل بڑا لمبا ہے، وہ آپ سے معافی مانگ رہا ہے نا، غلطی ہو گئی ہے، معاف کر دیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ. دیکھیے اگر ہمیں اس میں ہم کسی کمیونٹی کی پروفائل نہیں کر رہے، بالکل
اسی ملک میں لیگل فریٹرنیٹی سے تعلق رکھنے والے تصدق حسین جیلانی صاحب کو 3 دن پہلے ہیومن رائٹس ایوارڈ ملا ہے انٹرنیشنل بار ایسوسی ایشن سے. ایک انہوں نے لینڈ مارک ڈیسیشن دیا تھا 19 جون 2014 کو. میں آپ سے شرط بد کے کہتا ہوں کہ اپنی پنجاب یونیورسٹی میں جا کے ایٹ رینڈم 10 اساتذہ سے پوچھ لیں, بچوں کو تو چھوڑیں, کہ 19 جون 2014 کو جو فیصلہ دیا تھا جسٹس تصدق حسین جیلانی صاحب نے, وہ فیصلہ کیا تھا, اس کے پیچھے کون سا واقعہ تھا اور وہ واقعہ کس شہر میں ہوا تھا. کوئی آپ کو گوجرا نہیں بتائے گا, کوئی نہیں آپ کو بتائے گا کہ وہاں مسیحیوں کے کرسچنز کے گھر جلا دیے گئے تھے. آرٹیکل 20 کی تشریح کی تھی تصدق صاحب نے, تو پروفائلنگ نہیں کر رہے. ہمیں معلوم ہے ذمہ دار ڈاکٹر بھی موجود ہیں جی, ہمیں معلوم ہے کہ وہ وکلاء بھی موجود ہیں جو پرو بونو کیس لڑتے ہیں بغیر فیس کے, بالکل جس کو مستحق سمجھتے ہیں اس کا کیس لڑتے ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ بیوروکریسی میں اپنی ذمہ داریاں نبھانے والے بھی موجود ہیں, لیکن جسے ہم اوور آل ثقافت کہتے ہیں, ثقافت تشدد کی ہے. ثقافت تشدد کی ہے اور تشدد کو چھپانے کی ہے, اور یہ بہت زیادہ ایکسیپٹڈ بیہیویئر بن گیا ہے. مطلب رہا ہے, بن گیا نہیں, مطلب ہمیشہ سے رہا ہے اور اب بھی ہے. یہاں پر میرا ایک سوال یہ ہے, ہم بات کرتے ہیں کہ بچوں کو کام نہیں کرنا چاہیے, چائلڈ لیبر نہیں ہونی چاہیے وغیرہ وغیرہ, وہ ساری باتیں درست ہیں اور ایک سائڈ پہ ہیں, لیکن میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو ڈومیسٹک ہیلپ ہوتی ہے بچوں والی, یہ جو بچے رکھ لیتے ہیں. میں ابھی آج سے 2 دن پہلے آئی واز ان اے مال, اور ایک دکان تھی, دکان کیا دیر واز اے برانڈ, اور نا اس میں ایک چھوٹی سی بچی ہاتھ میں شاپر پکڑ کے برانڈ کے انٹرنس کے باہر کھڑی ہوئی تھی, کیونکہ وہ جو بھی اس کے ساتھ بیوی تھی دا رچ وان, وہ اندر گئی تھی اور شاپنگ کری تھی, بچی کھڑی ہوئی ہے بیگ پکڑنے کے لیے. مطلب اتنی سہولت چاہیے آپ کو زندگی میں کہ آپ اپنی خریدی ہوئی چیز بھی اپنے ہاتھ میں خود نہیں پکڑ سکتے. ویسے بہت ہی جو ہے نا وہ شرمناک سی سچویشن ہے. لیکن اور خاص طور پہ جو جن کے پاس ذرا سے 4 پیسے ہیں وہ اپنے ساتھ ایک اور بچوں کے لیے بھی ایک بچہ رکھ لیتے ہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ بڑے اچھے ہوٹلز میں وہ بچے ایک سائڈ پہ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں, اور باقی لوگ جو ہے نا وہ کھانا کھاتے ہیں, ساری فیملی سائڈ پہ بیٹھ کے بچے کو ایک سائڈ کے ٹیبل پہ بٹھاتے ہیں. اور اکثر میرے جیسے لوگ اتنے میں بھی خوش ہو جاتے ہیں کہ اس بچے کے آگے بھی کوئی میل پڑا ہوا ہے, اگر پڑا ہوا ہے تو, اگر پڑا ہوا ہے نا. اور میں اکثر کہتی ہوں چلو ٹھیک ہے اس کو کھانا تو لے کے دے دیا. اور بہت سے تو ایسے بھی ہیں کہ اگر ان کے جو ساتھ آئے ہیں مثلا ڈرائیور ہیں جی یا کوئی, تو ان کو اگر کھانے کی میز پہ بٹھانے کی کوشش کی جائے, وہ بیچارے کھا نہیں سکتے. انہیں معلوم ہے کہ یہ والا معاملہ, یہ تو پاروش بی بی کے گھر آئے ہیں نا, تو they actually may have to suffer because of that. Exactly, گھر جا کے کہ وہ برابر کیسے بیٹھ گئے صاحب کے اور صاحبہ کے, ایسے ہی. اب میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو بچوں کو ڈومیسٹک ہیلپ کے طور پہ رکھنے کا کلچر ہے, یہ پاکستان میں کتنا پرانا ہے, اور کیا یہ دیہاتوں سے اور وہ فیوڈل لارڈ سے سٹارٹ ہوا ہے, یا پھر یہ ایلیٹ کی خرابی ہے جو نیچے مڈل کلاس میں ٹرکل ڈاؤن کی ہے؟ ہزاروں برس سے چلا آ رہا ہے. کیا بات کہتے ہیں آپ, یہ سٹارٹ کہاں سے ہوا؟ یہ دیکھیے, ارے بھائی کمال کرتے ہیں آپ. مطلب ہماری ہوتا کیا ہے, وہاں سے شروع ہو کے ایلیٹ میں یہاں پر شہروں میں آیا ہے. اس لیے کہ خود یہ ایلیٹ کہاں سے آئی ہے, ان میں سے بیشتر جو ہے وہ اسی کلچر سے آئے ہیں. یہ پہلی یا دوسری نسل ہے جن کا کتاب سے واسطہ پڑا ہے. کتاب جو ہے نا ایک عمر لگتی, بڑی مشکل سے دماغوں میں دیے جلتے ہیں. فکر ایک عمر میں احساس میں حل ہوتی ہے. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے جو ہے 4 کتابیں رٹ کے کاغذ کا ایک بے معنی ٹکڑا لے لیا ہے, لیکن کیا وہ ان کے احساس کا, ان کے ضمیر کا حصہ بھی بنا ہے؟ یہ جو بے حسی ہے, جو ناانصافی کا رجحان ہے, یہ معاشرے میں ایسے نہیں ہوتا کہ ایک آدھ بندہ کر رہا ہو, اس کو انڈورسمنٹ ملتی ہے.
گھر کے اندر تشدد ہو رہا ہو تو وہ کہتے ہیں کہ وہ میاں ہے اور وہ بیوی کو مار رہا ہے، وہ جی ان کا گھریلو معاملہ ہے، تشدد گھریلو معاملہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ تھانے میں جائیے، آپ کا کیا خیال ہے کہ شوہر کے خلاف پولیس والا آسانی سے رپورٹ درج کر لے گا؟ فرسٹ انفارمیشن رپورٹ، FIR جسے کہتے ہیں، وہ آپ کا کوئی معاملہ گھر کا ہوگا، پھر آپ نے کل کو صلح کر لینی ہے، ہمارے اس پہ جو ہے نا ایک اور FIR آ جائے گی، وہ SP صاحب پہلے ناراض ہو رہے ہیں کہ اتنے مقدمے بن رہے ہیں اس تھانے میں۔ یہ جو جسے ہم رول آف لا کہتے ہیں نا، یہ کلچر ہے، اس کے دو حصے ہیں، ایک تو ہے امپلیمنٹیشن آف لا، قانون کا نفاذ، اس کا ایک اور حصہ بھی ہے کہ وہ قانون نہ بناؤ جس پہ عمل نہیں ہو سکتا، وہ قانون مت بناؤ جس سے مس یوز کیا جانا ممکن ہو، کیونکہ جس قانون کو مس یوز کیا جانا، جس قانون کو ناجائز استعمال کیا جانا ممکن ہے، اسے ناجائز استعمال کیا جائے گا اور اس کے نتیجے میں ریٹ آف دی لا ختم ہو جائے گی۔ یہ میں آپ کی اپنی اور دیکھنے والوں کی حساسیت کے مد نظر اس کی مثال نہیں دے رہا، اس ملک میں وہ قوانین موجود ہیں۔ تبھی وہ میں نے ڈراموں میں کہتے ہوئے سنا کہ ہر قانون سے بچنے کے لیے قانون میں ہی کوئی راستہ ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ وہ بھی ہے، میں کچھ اور عرض کر رہا تھا، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بالکل اس کو سادہ کر لیں جی۔ آپ اگر ایک قانون بنا دیں کہ وہ فلاں آدمی کو برا بھلا کہنا جو ہے یہ قابل سزا ہے، لوگ غسل خانے کا دروازہ بند کر کے کمرے کے اندر جا کے اس کو برا بھلا کہہ لیں گے۔ جس قانون پہ عمل نہیں ہو سکتا وہ قانون نہیں بنانا چاہیے۔ یہ قانون بنانے والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ دیکھیں کہ اگر ہم یہ قانون بنا رہے ہیں تو اس کا مس یوز یا اس کی خلاف ورزی پھر ہونی نہیں چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے اس ملک میں اس طرح کے قوانین بنائے ہیں اور ہم نے اس ملک میں نیچے سے لے کے اوپر تک عدالت کا احترام گنوایا ہے، چونکہ ہم نے حساس ترین مقدمات میں اس ملک میں ایسی ناانصافیاں کی ہیں جس سے پورے ملک میں قانون کا احترام اٹھ گیا ہے۔ جی۔ کالے کوٹ کا لفظ استعمال کرتے ہوئے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی پہ جب حملہ ہوا ہے جی، تو پتھر مارنے والوں میں وہ لڑکا شریک تھا جو آج کل مفرور ہے، کیونکہ اب اس نے PIC پہ پتھر نہیں مارے، اس نے کچھ اور حرکت کی ہے۔ تو قانون توڑنے کا سبق تو ہم نے اس کو تب سکھا دیا تھا جب وہ 400 بندوں کے سامنے انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی پہ پتھراؤ کر رہا تھا، مریضوں کے جا کے جو ہے نا وہ اتار رہا تھا، آکسیجن اتار رہا تھا یا ان کے ساتھ بدسلوکی کر رہا تھا۔ اب ہم اس کو جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ملک و قوم کا مجرم وہ اس دن بھی تھا۔ یس۔ اب ایک اور سوال، ہم قانون کی بات کر رہے ہیں، میں نے آج دیکھا تو ڈومیسٹک ہیلپرز جو ہوتے ہیں ان کے لیے تو بہت زیادہ قوانین ہے کہ ان کی ایج یہ ہونی چاہیے، کام ان سے اتنا کروانا چاہیے، ان کے ورکنگ آورز ہونا چاہیے، منیمم ان کی ویج اتنی ہونی چاہیے، اگر بیمار پڑتے ہیں تو علاج کروانا ہے، خیال رکھنا ہے، اور ڈفرینٹ طرح کی لیوز ہیں، اگر کوئی ہالیڈیز آتی ہیں تو کتنی چھٹیاں دینی ہے، بیمار پڑ گئے ہیں تو کتنی چھٹیاں دینی ہے، میٹرنٹی لیو دینی ہے تو کتنی دینی ہے، ایک اتنا زیادہ قاعدہ قانون بنا دیے گئے ہیں۔ تو یہاں اس ملک میں قانون تو بن جاتا ہے لیکن اس کی پروموشن کس نے کرنی ہے؟ قانون تو بن جاتا ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اصل چیز تو قانون سے آگہی ہے اور قانون کے لفظ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ شام کے 6:01 پہ جنرل اسٹور میں داخل ہوتے ہیں تو جو سیلز پرسن کھڑا ہے وہ کہتا ہے 6:01 ہو گیا، بند ہونے کا ٹائم ہے، یہ بند ہو چکا ہے، 6 بجے ہمارا جنرل اسٹور بند ہو گیا ہے، میں معذرت چاہتا ہوں، میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا۔
نہ آپ جو چیز خریدنے آئے وہ آپ کو نہیں دے سکتا، کل ہوگا. ٹھیک ہے جی. ہمارے ملک کے آئین میں بھی ایک لال بتی لگی ہے، اسے آرٹیکل 6 کہتے ہیں. آرٹیکل 6 کا احترام اتنا ہی ضروری ہے جتنا چوک میں لگے ہوئے لال نشان کا، کہ اس پہ رکنا ہے. جی. کیونکہ یہ کلچر ہے. جب میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ قانون کا احترام کی ایک ثقافت ہے، اسی طرح تشدد کو انڈورس نہیں کیا جا سکتا. آپ کو برا لگے گا لیکن مجھے کہہ لینے دیجیے. جی. جو ملا یہ کہتا ہے کہ بچوں کو مارنا جائز ہے، اس ملا کو گرفتار کرنا چاہیے. جو استاد یہ کہتا ہے کہ میں بچوں کو اس لیے مارتا ہوں کہ میں تو ان کو علم دے رہا ہوں، میں اس علم کو غیر ضروری سمجھتا ہوں جسے بچے تک پہنچانے کے لیے تشدد کا سہارا لینا اور پڑے. وہ فیمیل اسکالرز جو یوٹیوب پہ آ کر جو ہے وہ یہ بتاتی ہیں کہ عورت پہ یا بیوی پہ کتنا تشدد جائز ہے اور کس لمٹ کے بعد وہ ناجائز ہے. مجھے خوشی ہے کہ یہ بات آپ نے کہی. اگر میں کہتا تو یہ سمجھا جاتا کہ شاید میں نے خواتین کی جو اس قدر زہد و تقوی میں مستغرق ہیں ان کی شان میں نے کوئی گستاخی کر دی ہے. لیکن یہ ہے وہ سٹف جسے سوشل میڈیا سے ہٹانا چاہیے. یہ معاشرے میں تشدد کو پروموٹ کرتا ہے، انڈورس کرتا ہے، اسے جائز قرار دیتا ہے. اور اس ملا پہ بھی، صرف آپ نے تو خواتین کی بات کی ہے، وہ ملا بھی موجود ہیں. بالکل اور ایسا ہی ہمارے پاس اس کے ڈاکومنٹری ایویڈنس موجود ہے. ٹرو ان the form of videos with millions of views also. ایک اور بات وہ یہ کہ ہماری قوم، میں اسپیسیفک لوگوں کی بات نہیں کر رہی لیکن مجموعی طور پر انسینسٹیو ہو گئی ہے. اب ہم نے اتنے مسائل، اتنی عجیب و غریب چیزیں اپنے سامنے دیکھ لی ہیں، ہم سب پوری قوم اتنی ٹراماٹائزڈ ہے ایکچولی کہ اب ہمیں اگلی کوئی مسئلہ ہی نہیں لگتا، ہم اسے ایشو کے طور پہ دیکھتے ہی نہیں ہیں، ہم انسینسٹیو ہو چکے ہیں. تو یہ قومیں جو ہیں وہ اپنی حساسیت واپس کیسے لیتی ہیں، ریگین کیسے کرتی ہیں، کیسے حساس ہو سکتی ہیں؟ آپ سامنے بیٹھی ہیں تو مجھے کہتے ہوئے تھوڑی جھجک ہو رہی ہے. آپ نے اس بچی کو، ماں کو اور اس کے بیٹے کو تشدد سے بچانے کی کوشش کی تھی نا. اس سے 10 گز کے فاصلے پہ وہ مسجد تھی نا جس میں ملبہ جو ہے وہ 6 مہینے سے سڑک پہ پھینکا ہوا تھا، وہ محلے میں سامنے آیا تھا. اگر ان کو یہ نہ پتا ہوتا کہ آپ کا تعلق میڈیا سے ہے اور ایک اچھا سینسٹیو پولیس آفیسر موقع پہ موجود، تھانے میں موجود نہ ہوتا، تو اس لڑکے نے آپ کی زندگی حرام کر دینی تھی. لڑکا تو وہ نہیں تھا، اچھا خاصا ہماری جی وہ اس محلے کے اعتبار سے لیڈ تھا. اگر اسے اپنے سے تگڑے سے واسطہ پڑ جاتا تو وہی ہوا. اس کی بہن جو ہے وہ آپ کو جو دھمکیاں میں فون دے رہی تھی، بھیج رہی تھی، یاد ہے نا آپ کو؟ سوسائٹی میں کھڑے ہونا پڑتا ہے، بات کرنی پڑتی ہے، اور یہ سوچے سمجھے بغیر کرنی پڑتی ہے، چونکہ ان لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ ان کے سامنے کوئی بات نہیں کر سکتا. ہمیں بتانا پڑے گا سراج درانی صاحب کو جو پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں کہ آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ ہمیں کہیں کہ میں تمہارے ووٹ پہ پیشاب کرتا ہوں. یہ کہا کہ میں ایک صاحب نے جنوبی پنجاب کے امیدوار نے کہ تم مجھ سے سوال کرنے والے کون ہوتے؟ اس لیے کہ خود اسمبلی کے اندر سوال کرنے کی لیمٹس رکھی گئی. ہمیں معلوم ہے کہ اس ملک میں عدالتوں میں جو سائل ہوتا ہے، جو انصاف مانگنے آیا ہے، اس کا لباس دیکھ کے، اس کی وضاقتہ دیکھ کے، اس کا طبقہ دیکھ کے، اس کا منصب دیکھ کے، حتیٰ کہ اس کی سیاسی وابستگی دیکھ کے اس کے ساتھ سلوک ہوتا ہے. وہ لڑکی آپ کو یاد ہے جس کے بھائیوں کو لاہور ہائی کورٹ کے دروازے پہ اینٹیں مار کے مار دیا تھا؟ اس میں اتنے بڑے ہجوم میں کسی کو ضرورت نہ ہوئی کہ وہ آگے بڑھ کے جو ہے ان کو پکڑے. یہ ہوا تھا نا.
وہ وکیل آج بھی پھر رہا ہے جس نے لاہور میں اس بچی کو قتل کیا تھا، جو گھر پہ ہیلپ کرتی تھی. وہ جج رہا ہو چکا ہے کب کا، اس کی بیوی بھی چھوٹ چکی ہے، جس نے اسلام آباد میں پہلے یہ حرکت کی تھی. ہمارے ملک کا وزیر اعظم رہا ہے یوسف رضا گیلانی جی. اس کے گھر میں ڈومیسٹک ہیلپ کے سر پہ مجھے اب یہ یاد نہیں کہ وہ بچی بچ گئی تھی، یعنی میرے خیال میں شی ایکسپائرڈ. شیشے کا جگ مار کے ٹوٹا ہوا قتل کیا گیا تھا. if I'm not wrong، اگر میرا حافظہ ٹھیک ہے. یہ ضرور ہے کہ وہ اتنی شدید زخمی ضرور ہوئی تھی کہ وہ اسپتال تک پہنچی تھی. آپ کو پتا ہے کہ کیا طریقہ ہوتا ہے؟ یہ جو کہتے ہیں کہ ہم لوگ ہلکے کی سیاست کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ ہلکے کی سیاست بذات خود قانون کی خلاف ورزی کا اختیار ہے. ایکسپلوٹیشن ہے. ہم آپ کو تھانے میں گرفتار بھی کروا سکتے ہیں اور جب چاہیں چھڑوا بھی سکتے ہیں. یہ ہے ہلکے کی سیاست. اس کو الیکٹیبل کہتے ہیں، میں اس کو کولیبوریٹر کہتا ہوں. یہ شریک جرم ہے، یہ قانون ساز نہیں ہے، یہ قانون شکن ہے. یہ جو راتوں رات پارٹیاں بدلتے ہیں، اور بعض جو بہت بڑے علماء ہوتے ہیں انہیں تو پارٹی بدلنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، وہ صرف حکومت بدلتی ہے تو دے سوئچ، کرسی بھی بدلنے کی زحمت نہیں کرتے. اور پھر کہتے ہیں کہ صاحب ہم جو ہے وہ پتہ نہیں کون سی علماء کونسل کے پتہ نہیں کیا ہیں. کوئی ایک ہے سوسائٹی میں وہ کرٹیکل میس پیدا کرنا پڑے گا جو تشدد کی تمام شکلوں کی ایک جیسی جرأت کے ساتھ اور ایک جیسی حساسیت کے ساتھ مخالفت کرنے کی جرأت رکھتا ہو. وہ سیاسی ہو یا جسمانی تشدد ہو یا ذہنی تشدد ہو. ٹرو. جی، آج کے ایپیسوڈ سے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیں.